पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के बाद कामरान ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा, लेकिन सुबह आँख खुली तो उसे याद न रहा कि वो ख्वाब क्या था। अब वो सारे काम भूल गया और उसके जहन में यही उलझन बढ़ती गई कि आखिर वो ख्वाब क्या था। उस उधेड़पन में वो दरबार में गया और शाही तख्त पर आन बैठा, लेकिन इसका जी किसी बात में ना लगता था। बादशाह को फिक्रमंद देखकर एक वजीर ने हाथ बांध कर अर्ज की, जहाँ बना, हुजूर के दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है, क्या शाही तबीब को तलब किया जाए? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। हाँ, एक बात ऐसी हुई है जिसने मुझे परेशान कर दिया है। बादशाह ने कहा, वो कौन सी बात है आलीजा? ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाइए, मुमकिन है इसका कोई हल पेश कर सकूं। अलकश ने गर्दन झुका कर कहा, बात यह है कि कल रात हमने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, लेकिन जब सुबह आँख खुली तो हम ये ख्वाब भूल चुके थे। इस वक्त से तबीयत परेशान है, ख्वाब किसी तरह याद नहीं आता। तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो ये बताए कि हमने क्या ख्वाब देखा था और इसकी ताबीर क्या है? ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और हर शख्स हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगा। अगर किसी की समझ में ना आता था कि क्या जवाब दे, आखिर एक वजीर ने अर्ज की, जहाँ पना, ये बात तो नामुमकिन है कि आपका देखा हुआ ख्वाब कोई और बताए। हाँ, ये मुमकिन है कि ख्वाब आपकी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाए और इसकी ताबीर हम में से कोई शख्स कर दे। बादशाह को यह जवाब सुनकर इस कदर गुस्सा आया कि इसके मुंह से झाग निकलने लगी। अमीर वजीर बादशाह को इस गज़बनाक हालत में देखकर थर थर कांपने लगे और इन्हें खौफ हुआ कि बादशाह सबको सूली पर लटका देगा। वो घंटों बल झुके और जान की ईमान चाहने लगे, लेकिन बादशाह ने गरज कर कहा, मैंने सुना है कि सिकंदर आज़म के दरबार में भी ऐसे आली दिमाग वजीर थे कि अगर बादशाह ख्वाब भूल जाता तो वो याद दिला देते और ख्वाब की ताबीर भी बता देते थे। एक तुम लोग हो कि हमेशा मालो दौलत हासिल करते हो और कोई ढंग का काम नहीं करते। याद रखो, अगर किसी ने मेरे ख्वाब और इसकी ताबीर ना बयान की तो सबको ज़मीन में गाड़ कर शिकारी कुत्ते चढ़वा दूंगा। तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। इस अरसे में मालूम करो कि मैंने क्या ख्वाब देखा था और इसकी ताबीर क्या है। ये कहकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया और अपने महल में चला गया। जब 40 दिन गुजरे तो बादशाह ने फिर अपने वजीरों को बुलाया और उनसे पूछा, ख्वाब और उसकी ताबीर बताएं। कोई शख्स जवाब न दे सका। सब ने शर्म से गर्दनें झुका लीं। आखिर बादशाह ने अलकश की तरफ देखा और कहा, हमारे तमाम वजीरों में तुम सबसे ज़्यादा दाना और इल्म नजूम के माहिर हो। बताओ, हमने क्या ख्वाब देखा था? अलकश हाथ बांध के झुका और कहने लगा, हुजूर, मैं अपने इल्म के ज़रिए आपके ख्वाब का मालूम कर लिया है। आपने एक देखा था कि आसमान से एक बहुत बड़ा परिंदा उड़ता हुआ आया। इसने आपके ऊपर बड़ा पंजों में पकड़ा और आग में एक बहुत बड़े अलाव में डाल दिया। आप इसकी दहशत से जाग उठे और ख्वाब भूल गए। इसकी ताबीर यकायक बादशाह गुस्से में चिल्लाया और बोला, ए गधे, इस अकल और इसी इल्म पर नाज करता है और कहता है कि मैं नजूमी हूँ। ये ख्वाब जो तूने बयान किया मैंने हरगज़ नहीं देखा। तुझे 2 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर 2 दिन बाद तूने मेरा ख्वाब सही सही बयान न किया तो तुझको आग में जिंदा जला दूंगा। ये कहकर दरबार फिर बर्खास्त कर दिया और महल में चला गया। बादशाह के ये अल्फाज सुनकर अलकश सख्त खौफजदा हुआ। उसे यकीन हो गया कि अगर बादशाह का ख्वाब बयान न किया तो वो मुझे आग में जला देगा। वो हैरान परेशान अपने महल में आया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा मिले, मगर कोई तदबीर जहन में न आती थी। एकाएक इसे ख्वाजा बख्श जमाल के लड़के बुजुर्ग महर का ख्याल आया। दिल में अफसोस करने लगा कि ना हक इसको मरवा दिया। वो जिंदा होता तो बादशाह का ख्वाब ज़रूर बता देता। फिर उसे ये भी ख्याल आया, मुमकिन है वो ज़िंदा हो और ग़ुलाम ने इसे छोड़ दिया हो। ये ख्याल आते ही अलकश ने अपने हबशी ग़ुलाम को तलब किया, जिसका नाम बख्तियार था, और उससे कहने लगा, बहुत दिन हुए मैंने एक लड़का तेरे हवाले किया था कि इसको तह खाने में बंद कर दे, और लड़का बड़ा दाना और होशियार था। मुझे यकीन है कि वो तेरे हाथ से बचकर भाग गया होगा। इसे ढूंढ कर ला। हबशी गुलाम ने हाथ जोड़े और जवाब दिया, ए आका, ये आप क्या फरमाते हैं? गुलाम ने आपके हुक्म से मुताबिक लड़के को तह खाने में बंद कर दिया था, तो इसकी हड्डियां भी खाक हो गई होंगी। यह सुनकर अलकश ने तैश की हद न रही। इसने अपने गुलाम के मुंह पर जोर से 3 तमाचे मारे और कहा, तू झूठ बोलता है, लड़का जिंदा है। अभी जा और इसे अपने साथ लेकर आ।
غلام نے روتے ہوئے کہا بہت اچھا حضور، لڑکا ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ الکش ایک دم خوش ہو گیا لیکن حیرت سے کہنے لگا بدبخت، تو نے یہ بات پہلے ہی کیوں نہ بتا دی، خواہ خواہ مجھ سے مار کھائی۔ غلام نے سر جھکا کر کہا حضور، یہ بات مجھے اسی لڑکے نے بتائی تھی اور ہدایت کی تھی کہ جب تک وزیر تیرے منہ پر 3 تھپڑ نہ مارے اسے یہ مت بتانا کہ میں زندہ ہوں۔ بختیار غلام تھوڑی دیر بعد بزرگ مہر کے ساتھ لے کر الکش کے محل میں آیا۔ الکش نے اس کی بہت خاطر تواضع کی اور اپنے قصور کی معافی بھی مانگی، پھر کہنے لگا بیٹا، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ بادشاہ ایک خواب دیکھ کر بھول گیا ہے، اگر اس کا خواب بتایا نہ گیا تو سارے درباریوں کو آگ میں جلا دے گا۔ اب ہماری جانیں تیرے اختیار میں ہیں، تو اپنے علم کے ذریعے بتا وہ خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ بزرگ مہر ہنس پڑا اور بولا اے الکش، کسی کی جان لینا یا بچانا نہ میرے اختیار میں ہے نہ بادشاہ کے، یہ تو خدائے برتر و بالا کے اختیار میں ہے۔ خیر، صبح بادشاہ کے دربار میں جائیں اور کہیے کہ ایک میرا شاگرد ہے، اجازت ہو تو وہ آپ کا خواب اور اس کی تعبیر دربار میں آ کے عرض کرے گا۔ اگر بادشاہ اجازت دے تو اس کسی آدمی کے گھر بھیج دینا، میں آ کر سب معاملہ سنبھال لوں گا۔ اب مجھے گھر جانے دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا آیا۔ اگلے روز منہ اندھیرے الکش بادشاہ کے محل میں گیا اور اس سے کہا حضور، میرا ایک شاگرد ہے، اجازت ہو تو دربار میں آ کر آپ کا خواب اور اس کی تعبیر بیان کرے گا۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہنے لگا تم استاد ہو کر خواب بیان نہیں کر سکے اور تمہارا شاگرد بیان کرے گا، لعنت ہے ایسی استادی پر۔ حضور، میں بھی عرض کر سکتا ہوں مگر درباریوں کا امتحان بھی تو لینا تھا کہ کون یہ اب بیان کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سب جاہل عقل کے کورے ہیں۔ خیر خیر، تم ابھی کسی آدمی کو بھیجو اور اپنے شاگرد کو بلواؤ، بادشاہ نے کہا، اور درباریوں سے کہو وہ بھی حاضر ہوں۔ الکش نے فوراً اپنے غلاموں کو بزرگ مہر کے گھر دوڑایا۔ اتنی دیر میں بادشاہ تیار ہو کر دربار پہنچ گیا۔ درباری بھی اپنی جگہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ یکایک الکش کے غلام حیران پریشان دربار میں آئے۔ بزرگ مہر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ الکش نے غلاموں سے کہا میرا شاگرد کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آیا؟ جناب والا، وہ آنے کے لیے تیار ہے لیکن اسے کوئی سواری پسند نہیں آتی۔ ایک غلام نے ہم میں سے اس کے لیے سجائے گھوڑے بھی لے کر گئے اور ہاتھی بھی، مگر وہ کہتا ہے کہ میں جانوروں پر بیٹھ کر نہیں آؤں گا۔ اس سن کر الکش کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، کہنے لگا کہ اس کے لیے کون سی سواری بھیجی جائے؟ جناب، وہ کہتا ہے کہ غلام نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، کہو کیا کہتے ہو؟ وہ بادشاہ نے غلام سے کہا جہاں پناہ، وہ کہتا ہے میرے لائق دنیا میں صرف ایک ہی سواری ہے اور وہ ہے وزیر الکش، اس کی پیٹھ پر زین کسوا کر بھیج دو تو آ جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور اپنے بادشاہ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر درباری بھی ہنسے۔ الکش کے غصے کی انتہا نہ رہی لیکن کر ہی کیا سکتا تھا، اس کی خود کی جان کا مسئلہ تھا۔ بادشاہ نے الکش کی طرف دیکھا اور کہا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنے اس شاگرد کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، اس کا بدلہ وہ تم سے لینا چاہتا ہے۔ جہاں پناہ، میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، نامعلوم وہ مجھے بے عزت کرنے کیوں تل گیا ہے۔ خیر، حکم دیتے ہیں کہ الکش کی پیٹھ پر کسی جائے تاکہ اس کا شاگرد پسندیدہ سواری پر بیٹھ کر ہمارے دربار آ سکے۔ بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا۔ الکش چیختا چلاتا اور منت سماجت کرتا رہا مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی پیٹھ پر زین کس کر بزرگ مہر کے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ لوگوں نے وزیر الکش کو اس عجیب حال میں دیکھا تو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور اب الکش بزرگ مہر کے گھر پہنچا تو ہزاروں گل پاڑا کرتے ہوئے ساتھ تھے۔ بزرگ مہر الکش کو اس حال میں دیکھ کر خوش ہاتھ میں کوڑا سنبھالا اور اس کی پیٹھ پر مارا اور بولا اے لوگو، گواہ رہو کہ آج میں نے اپنے باپ کے قاتل کو پکڑ لیا ہے۔ کہہ کر ایک کوڑا الکش کی ٹانگوں پر مارا اور کہا چل بادشاہ کے دربار میں۔ غرض بزرگ مہر اس طرح دربار میں آیا اور اس کے الکش کی پیٹھ سے اتر کر بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب ہی ایک کرسی پر بٹھا لیا اور پھر اس سے پوچھا اے لڑکے، یہ بتا کہ الکش نے تیرے سے کیا سلوک کیا ہے جو تو نے یہ سلوک کیا؟ جہاں پناہ، اس نے میرے بے گناہ باپ خواجہ جمال بخت کو ہلاک کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے باپ کا قتل کا بدلہ لوں۔ حضور، یہ کہتا ہے، الکش چلایا، میں نے اس کے باپ کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک کام سے چین بھیجا ہے۔ جہاں پناہ، میرے باپ کی لاش کا ڈھانچہ، اس کے گھوڑے کی لاش کا ڈھانچہ الکش کے بنائے ہوئے باغ بیداد میں موجود ہے، آپ اجازت دیں تو میں ان ڈھانچوں کو وہاں سے نکال کر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر سخت پریشان ہوا،
کبھی بزرگ بہر کی طرف دیکھتا، کبھی الکش کی طرف۔ آخر اس نے کہا میں اس واقعے کی چھان بین کروں گا، اگر تمہارا الزام درست نکلا تو الکش کو سزا سنا دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے تم وہ خواب بیان کرو جو میں نے دیکھا تھا۔ بہت بہتر عالی جاں، بزرگ بہر نے ہاتھ باندھ کر ادب سے کہا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، حضور آپ نے خواب میں دیکھا کہ مشرق کی جانب سے ایک بہت بڑا عقاب آیا، اس کی چونچ میں انگوروں کا ایک خوشہ تھا جس میں 7 دانے لگے تھے۔ عقاب نے یہ خوشہ آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا، آپ یہ انگور کھانا ہی چاہتے تھے کہ مغرب کی طرف سے سیاہ رنگ کا ایک بدصورت کوّا آیا اور آپ کے ہاتھ سے انگوروں کا خوشہ چھین کر اڑ گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، یہی خواب میں نے دیکھا تھا۔ بادشاہ خوشی سے چیخ اٹھا، اے لڑکے تجھ پر آفرین ہے، اب اس کی تعبیر بھی بیان کر دے۔ جہاں پناہ خواب کی تعبیر آپ کے سامنے موجود ہے۔ بزرگ مہر نے الکش کی طرف اشارہ کیا، اس شخص نے حضور کی امانت میں خیانت کی ہے، اسے جواہرات سے بھرے ہوئے 7 صندوق میرے باپ خواجہ بخت جمال نے دکھائے تھے، اس کی نیت بدل گئی، اس نے راز کھل جانے کے خوف سے میرے باپ کو قتل کر دیا، پھر اس کے گھوڑے کو مارا، پھر جواہرات سے بھرے ہوئے 7 صندوق اپنے محل میں اٹھا لایا، ابھی چل کر اس کے محل کی تلاشی لیجئے، یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ بادشاہ کے حکم سے الکش کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اس کے محل کی تلاشی لی گئی تو جواہرات اس کے 7 صندوق برآمد ہو گئے۔ اس کے بعد باغ بیداد کا ایک حصہ کھودا گیا تو وہاں سے انسانی ڈھانچہ اور گھوڑے کی ہڈیاں بھی نکلی۔ اب تو بادشاہ سخت جلال میں آیا، الکش نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ نہ مانا، کہنے لگا، یہ میرے انصاف کے خلاف ہے کہ تجھ جیسے نمک حرام شخص کو زندہ چھوڑ دوں۔ سپاہیوں پکڑ دو اسے اور زمین میں آدھا گاڑ کر اس پر شکاری کتے چھوڑ دو۔ اس حیرت انگیز واقعے سے بادشاہ بزرگ بہر کے علم کا قائل ہوا اور بولا، جو تمہاری خواہش ہو بتاؤ، ہم اسے پورا کریں گے۔ مال و دولت کی ضرورت ہے تو جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، عالیشان محلوں میں رہنا چاہتے ہو تو جو محل پسند ہو بتاؤ، تمہیں دیا جائے گا۔ بزرگ مہر نے عرض کی، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف ایک حقیر سی درخواست ہے، مجھے یقین ہے کہ حضور ضرور اسے پورا کریں گے۔ بیان کرو، بادشاہ نے کہا۔ میں چاہتا ہوں حبشی غلام بختیار کی شادی الکش کی بیٹی سے کر دی جائے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا، کہنے لگا، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، الکش کی بیوی کو حاضر کیا جائے۔ فوراً ہی الکش کی بیوی حاضر ہو گئی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ آج ہی اپنی بیٹی کی شادی بختیار غلام سے کر دو، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ منظور ہے عالی جاں، الکش کی بیوی نے کہا، اور اسی وقت بختیار غلام کی شادی الکش کی بیٹی سے ہو گئی۔ بزرگ مہر نے بادشاہ سے سفارش کر کے وہ محل بھی بختیار اور اس کے گھر والوں کو دلوا دیا جو الکش کے قبضے میں تھا۔ اس کے علاوہ بزرگ مہر نے بختیار سے وعدہ کیا کہ اگر گھر تمہارے لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے خود تعلیم دوں گا اور بادشاہ کا وزیر بنواؤں گا۔ اب بزرگ مہر نے بادشاہ سے گھر جانے کی اجازت طلب کی، مگر بادشاہ ایک عجیب فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے کہا، اے لڑکے تو عمر میں ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن علم اور دانائی میں میرے سب درباریوں سے بڑا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجھے ان سب درباریوں پر وزیر کا سردار بناؤں۔ بزرگ مہر نے ادب سے گردن جھکا دی۔ بادشاہ نے اسی وقت وزارت کا قلم دان کے حوالے کیا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی جس پر پہلے الکش بیٹھا کرتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز پر زوال آتا ہے، اپنے اختیارات کی وجہ سے کسی پر ظلم کی انتہا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اپنے فرائض کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔